आ, इन मनाजिर ने शायद जो सारी दुनिया में स्क्रीनों पर दिखाए गए इस हद तक असर हुआ कि OIC की तो कॉन्फ्रेंस कब हुई कब ख़त्म हुई सिर्फ शायद हेडलाइन ही बनी हो। रियाज़ की कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम थी और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि ईरानी सदर कोई 11 साल बाद रियाज़ पहुँचे इस समिट के लिए और इसको एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमास गज़ा में जो 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए, अस्पताल कब्रिस्तान बन गए, ICU तक जो थे अस्पतालों के उन तक को भी इन्होंने नहीं बख्शा। इसराइली बमबारी जारी है और वो ये कहते हैं कि ख़त्म हो गई। तुर्की के अर्दगान की बड़े सदर के तकरीर बड़ी मौसर थी और जैसे मैंने कहा कि ख़ास तौर पर इस समिट ने एक तवील अरसे तक जो महादराई सर जंग रही ईरान की और सऊदी अरब की, उसमें ख़ुद ईरानी सदर ने आके अज़्म का इज़हार किया। लेकिन परसेप्शन ये है कि अगर आप देखें एक तरफ ये समिट हो रही थी, लेकिन जो लंदन है, वाशिंगटन है, दुनिया के यूरोपियन ममालिक हैं, वहाँ तो लाखों लोग जिस तरह सड़कों पर निकल कर आए हैं और उसने एक राय अम्मा को तब्दील किया है और ग़ालिबन ये प्रेशर भी हो जिसके सबब हमारे MBS ख़ास तौर पर वो सऊदी मुल्क जो करीब आ रहे थे बतजीद तिजारत के ज़रिए, सफारत के ज़रिए इसराइल के करीब, और शायद यही जो अमेरिका कहता है कि सबसे बड़ा नुकसान इस वॉर का ये हुआ कि अब शायद आइंदा मुस्तक़बिल में ये जो अरब ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब और उनके इत्तेहादी इस बात की हिम्मत जुर्रत न कर सकें कि इतनी तेज़ी से इसराइल के साथ ताल्लुक़ बढ़ाएँ। इसराइली डटे हुए हैं कि हम 10,000 फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद इसराइल में हर सूरत में मज़ाहमत को ख़त्म करेंगे। जैसे मैंने कहा कि इन चीखों पुकार का, इन आहो बका का, ये मनाज़िर जो हम देख रहे हैं दहला देने वाले, इनका शायद इतना असर हुआ, लेकिन बहरहाल इससे ज़्यादा की तवक्को की जा रही थी रियाद समिट में। ख़ास तौर पर अभी तक ये नहीं इल्म के गज़ा में किस हद तक उन लोगों को मदद पहुँची है जो अब कोई तकरीबन 35 दिन से बेयारो मददगार थे तिब्बी सहूलतों के लिए। और यही बताता चलूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के 100 से ज़्यादा जो हैं जो तिब्बी जो मदद कर रहे थे वो इसकी शहीद हुए। हमारे साथ निसार सैयद साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार। अब ज्वाइन करेंगी दफ्तर ख़ारजा तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा। ख़ास तौर पर उनसे मैं मालूम करूँगा कि OIC की कॉन्फ्रेंस का तो जो असर हुआ हो या हुआ क्या हुआ, रियाज़ कॉन्फ्रेंस किस हद तक अहम थी जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, निगरान प्राइम मिनिस्टर ने भी शिरकत की। जी निसार साहब, OIC का तो मैंने बताया शायद ग़ालिबन 18 अक्टूबर को शायद इजलास हुआ या 19 अक्टूबर को, और उसमें कोई इम्पैक्ट भी सामने नहीं आया। लेकिन ये जो हुई है अरब और मुस्लिम सरबराहान की कॉन्फ्रेंस, इस एतबार से अहम थी कि 11 साल बाद बहरहाल ईरानी सदर वहाँ आए और ईरानी सदर और तुर्की सदर और फिर सऊदी अरब और दीगर मुल्क, ये इस तरीके से सामने आना ये ठीक है कि वो जो मज़ालिम हो रहे हैं, जो बर्बरियत हो रही है, जो नाकाबिल बयान साना हो रहा है गज़ा में, वो तो जारी है। लेकिन आप क्या समझते हैं किस हद तक रियाज़ कॉन्फ्रेंस से आने वाले दिनों में इसका असर पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। रियाज़ कॉन्फ्रेंस इसलिए अहम थी कि 57 इस्लामी ममालिक, इसमें 22 अरब ममालिक भी थे, वो इस इजलास में शरीक हुए। और ये बात आपकी सही है कि ईरानी सदर समेत बशार अल असद कई सालों बाद वहाँ पर जो हैं वो इस इजलास में दिखाई दिए हैं। और मुस्लिम सरबराहान ने 36वें रोज़ बिलाखिर गज़ा में जारी जो जंगी जराइम है उसका नोटिस ले ही लिया है। लेकिन वो नोटिस सिर्फ इतना ही था कि जिसे आपने ऊपर लिखा हुआ भी है अपने टिकट्स में कि निशस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन के अलावा उन्होंने कोई ख़ास इकदाम नहीं किया। और इसी दौरान आप देख सकते हैं कि इसराइल ने उसको इतना सीरियस लिया कि उसने ना उसके ऊपर कोई बयान जारी किया, ना अपनी जंगबंदी रोकी, बल्कि वो मुसलसल वहाँ पर हस्पतालों को इस दौरान टारगेट करता रहा है। बल्कि मैंने कल एक नेतन्याहू का एक पैगाम देखा था जिसमें उसने अरब ममालिक को कहा है कि वो खामोश हो जाएं और अगर वो अपने इंटरेस्ट या मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो वो खामोश रहें, वो किसी भी सूरत जो है वो इस पे लब कुशाई ना करें। और आप देख सकते हैं कि उस इजलास ने ये तो कहा कि इसराइल को जो है हक़ दिफा नहीं दिया जा सकता क्योंकि फ़लस्तीनी जो हैं वो काबिज़ नहीं है बल्कि वो अपना दिफा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सीज़ फायर की बात करी है, उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करी है, लेकिन उसके हवाले से उन्होंने कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रेटजी, कोई रोड मैप
کا اعلان نہیں کیا. یعنی جسٹ ایک میٹنگ تھی جس کا ایک جو ہے وہ اعلامیہ سامنے آیا, اور اس اعلامیہ کے بعد سے ہم نے آج کے دن تک کچھ بھی نہیں دیکھا. اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ القدس ہاسپٹل, الشفا ہاسپٹل پہ اسرائیل نے آج بھی حملے کیے ہیں. یعنی اس نے کتنا OIC کو یا عرب ممالک کے اجلاس کو سیریس لیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے. غزہ میں کل 25 بڑے ہسپتال تھے جن میں سے 23 آؤٹ آف آرڈر ہو چکے ہیں. آج صرف 2 ہسپتال باقی تھے جن پہ اور اسرائیل نے حملہ کیا. جی نثار صاحب, ہمیں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جوائن کیا ہے. شکریہ ممتاز زہرا, آپ نے وقت نکالا. ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے نثار سید صاحب سے, ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں, کہ OIC کے بعد جو ریاض کانفرنس ہوئی اور اس میں ایک بہت تاریخی بات یہ ہوئی کہ ایرانی صدر جو ہے وہ 11 سال بعد ریاض پہنچے. اردغان صاحب کا بھی پہنچنا, ہمارے پرائم منسٹر بھی پہنچے, لیکن پتہ نہیں کیوں یہ جملہ ہمارے ایک بے ساختہ زبان پہ آتا ہے, نشستن گفتن. تو ریاض کا کانفرنس کا یا آپ دیکھیے کہ ہم کوئی امپیکٹ ابھی ویسے تو 24 گھنٹے ہوئے ہیں, لیکن ان کی جو جاریت ہے اسرائیلی, اس میں کوئی کمی نہیں آئی. ممتاز زہرا صاحبہ. جی شکریہ بہت بہت. یہ جو کانفرنس ہوئی ہے OIC کی ریاض میں, اس میں ایک تو آپ جانتے ہیں OIC کی کانفرنس نہیں تھی, اس میں عرب لیگ کا بھی اجلاس ساتھ ہی ہوا. اٹ واز اے جوائنٹ سیشن, اور وہ اسی لیے منعقد کیا گیا کہ ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک میسج دیا جائے کہ اس پہ عرب اور اسلامی ملک مل کر ایک سٹینس لے کر آئے ہیں. اس وقت جو ایفرٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ دنیا میں ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے تاکہ اسرائیل اس سارے سلسلے میں بالکل اکیلا ہو جائے, اور اس کے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک بڑا اسٹرانگ میسج جا سکے. تو ایک تو یہ اس کا سب سے بڑا مقصد تھا اس کانفرنس کا. اس میں آپ نے جس طرح کہ کہا بالکل اس میں سیز فائر کی بات ہوئی ہے, اس میں ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بات ہوئی ہے, اس میں کچھ اور بھی اہم چیزیں ڈسکس ہوئیں اور جو اعلامیہ باہر آیا اس میں ہائی لائٹ ہوئی ہیں. ایک تو جو کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس میں تمام ان ممالک پر جو کہ ویپنز اور ایمیونیشن دے رہے ہیں آکوپیشن اتھارٹیز کو, ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ یہ اس طرح کے چیزوں کو اب نہ کریں. اور اس میں ایک بڑا سیریس مسئلہ آ رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایکسپورٹس ویپن اور ایمیونیشن کی بند کر دی جائے. دوسرا جو چیز فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور جو عوامی عدالتیں ہیں ادھر OIC ایک اپنا ایک رول ادا کرے گا. وہاں پر یہ جو وار کرائمز ہو رہے ہیں اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہو رہے ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے وہ مسلمان ممالک OIC کے لے کر جائیں گے, اور پھر اس کے بعد پروگریس بھی اس کو فالو کیا جائے گا. تیسری چیز جو بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز باہر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پارٹیسپیٹنگ ممالک ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل کر یہ جو اس وقت غزہ کی سیج ہے اس کو ہم بریک کریں گے. اب اس پر سب سے اہم چیز ہے کہ اس سیج کو کس طرح بریک کیا جائے گا, اور وہ تمام اسلامی ممالک اور عرب ممالک نے یونائٹڈ نیشنز پہ بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی ان کا ساتھ دیں تاکہ اس سیج کو توڑا جا سکے. اور اس کے علاوہ اور بھی اہم چیزیں ہیں, ان میں سے ایک اہم چیز اور بھی ہے کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ایک پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنز کی, اس کو بھی کال کیا گیا ہے کہ جو کیمیکل ویپنز کا یوز ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے اس کو کنسیڈر کیا جائے, اور وہ ہمارے اسلامی ممالک کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں OPCW میں وہ اب اس پر امپلیمنٹیشن کریں گے. اگر زیادہ ایک اور سوال میں کروں جو سب سے زیادہ اہم یہ تھا کہ 35 دن بعد بھی ہمیں کچھ تو اطلاع ملی ہے کہ ایک تو ایگزٹ ہوا ہے جو وہاں پر غیر ملکی جو محصور ہو گئے تھے یا وہ لوگ جو بہت ہی برے حال میں تھے وہاں سے نکلے, کچھ دکھایا گیا. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ وہاں جو موجود ہیں اس کے لیے ایک تو ہم نے پہلے ایجپٹ کا سنا تھا, پھر بعد میں کس حد تک کچھ ریاض سمٹ میں اس پر بھی ڈسکشن ہوا کہ سعودی عرب نے بھی شاید کچھ امداد جمع کی. کیا حماس میں کوئی جو انسانی بنیادوں پر جو انہیں ضرورت تھی خوراک کی, غذا کی, پانی کی,
اور جو بیسک چیزیں ایون طبی آپ نے دیکھا کہ UN کے غالباً 144 ارکان میں نے دیکھا ہے کہ ابھی تک ان میں مارے جا چکے ہیں، ہلاک جا چکے ہیں، یعنی وہ اسپتالوں تک کو پہ انہوں نے حملے کیے ہیں. اس بارے میں پتہ نہیں کتنا سیریسلی اس کو لیا گیا، اور اگر لیا گیا ہو یقیناً لیا گیا ہوگا، لیکن شاید ہمارے علم میں یا میڈیا میں اس طرح ہائی لائٹ نہ ہوا ہو. زہرا بی بی دیکھیں بریلوی صاحب، یہ جو اس وقت ایک سچویشن ہے، یہ ہم سب کے ضمیر کا امتحان ہے، مسلمان ممالک کے بھی، اور بھی تمام باضمیر انسان دنیا میں کہیں بھی بستے ہیں، یہ سب ہم سب کا امتحان ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس مسئلے پر آواز اٹھائی جاتی رہے. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انٹرنیشنل لیول پر ایک کورس آواز کا آ رہا ہے، جو کہ اس وقت کرٹیسزم اسرائیل کا بھی ہو رہا ہے، اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے بھی بہت شدت سے بات چیت ہو رہی ہے. اور جی بالکل ہیومینیٹیرین اسسٹنس جانا بڑا ضروری ہے. کبھی جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو چند ٹرکس کو جانے کی اجازت ملتی ہے، کچھ اسسٹنس گئی بھی ہے، لیکن وہ بالکل جیسے ایک قطرہ ہے سمندر میں، ایک قطرہ ہے، اس طرح سے وہ ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس لیے اب انٹرنیشنل کمیونٹی پہ یہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم مل کر اس پر ایکٹ کریں. لیکن ایک چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، OIC کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے اور باقی دنیا میں بھی لوگ بات کر رہے ہیں. اس پہ جو عمل درآمد کرانا ہے وہ عمل درآمد ہوگا یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل جب فیصلہ کرے گی، کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے اس نے سیکیورٹی کونسل کو ایک رول دیا ہے کہ جو انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کرے گی. تو ہمارا سب سے اہم جو ڈیمانڈ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل اپنا رول ادا کرے، اور جو اسرائیل کے حامی ممالک ہیں، جو اس کے بیکرز ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کو ایک سرزنش بھی کرے اور ان پر زور دے کہ جلد سے جلد یہ جنگ بندی کروائے اور غزہ کا محاصرہ ختم کرے. ابھی بھی ہمارے اگر ایک سوال جسٹ کنکلوڈنگ، اگر نثار سید صاحب، زہرا صاحبہ نے بڑی اچھی طریقے سے سب چیزیں سامنے رکھی ہیں، لیکن آپ کو اس میں کہیں آتا ہے تو آپ کوشچن کر سکتے ہیں، پھر میں کنکلوڈ کروں. جی نثار صاحب. بریلوی صاحب آپ کا سوال میرے ذہن پاس آیا نہیں ہے. سوال آپ کا میں کہہ رہا تھا کہ نثار صاحب، ممتاز زہرا صاحبہ جس طرح ایکسپلین کر رہی تھی ریاض کانفرنس کو، اس کی روشنی میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں زہرا صاحبہ سے. نہیں، انہوں نے بہت اچھے انداز سے بیان کیا ہے اس OIC اور عرب سمٹ کے حوالے سے. صرف یہی ہے کہ کیونکہ اب تک جو سامنے آ رہا ہے کہ کوئی پروسیجر ایڈاپٹ نہیں کیا گیا کہ جو OIC نے ڈیمانڈز کری تھی کہ وہ کس طریقے سے امیڈیٹلی ایگزیکیوٹ ہوں گی. تو کیا اس کے حوالے سے پاکستان نے کوئی اپنا کردار بنایا ہے کہ ہم جلد از جلد اس غزہ سیز فائر کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ جی بیسکلی آپ اگر دیکھیں کہ اس کے اندر رول ہے، کیونکہ اب یہ لیڈرشپ لیول پر فیصلے ہوئے ہیں. اس کے بعد اب فارن منسٹرز کو ٹاسک کیا گیا ہے اور امبیسڈرز کو ٹاسک کیا گیا کہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروائیں. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ OPCW میں بھی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ وہاں پر ہمارے جو مشنز ہیں وہ اس پر فیصلہ کریں گے کس طریقے سے اس کو فالو اپ کرنا ہے. جو یونائٹڈ نیشنز کے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہم سب کے مندوب موجود ہیں، وہ وہاں پر ایشوز کو ریز کریں گے. اسی طرح OPCW میں ہمارے جو مشنز ہیں وہ ان مسائل کو لے کر جائیں گے. تو ہر ایک کا اپنا رول ہے، اور اب آگے سے ذمہ داری امپلیمنٹیشن لیول پر فارن منسٹرز کی قیادت میں انڈیویجول ڈپارٹمنٹس کی شروع ہو جائے گی. شکریہ زہرا بلوچ صاحبہ، آپ ہمیشہ مہربانی فرماتی ہیں، اور آپ کی وجہ سے کیونکہ حکومت پاکستان کی جو فسق کا جو موقف ہے وہ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پہ لوگ مظاہرے تو کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا رول کیا ہے اس پر اس کو وضاحت کر رہی تھی. نثار سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
GTV میں مجاہد ولی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے. ابھی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ ہمیں اس موقف کو بتا رہی تھی کہ اس سمٹ کے بعد ایک فوراً منسٹرز کی ایک کمیٹی بنے گی جو یہ دیکھے گی کہ عملی اقدامات کیا ہیں. بہرحال ایک پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، خود ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس لیے ان کے محدود ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ سمٹ کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ 11 سال بعد ایرانی ایرانی سربراہ جو ہے وہ ریاض پہنچے، اس طرح ترکی کے پہنچے. اور بہرحال یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا ویسٹ کو، امریکہ کو، جو ڈیوائڈ کر رہے تھے عرب ورلڈ کو، عربوں کو ڈیوائڈ کر رہے تھے، اور بتدریج اسرائیل کو قریب لانے میں تقریباً کامیاب ہو گئے تھے. اتنے تل ابیب جہاز جا رہے تھے UAE کے، دبئی سے اور جدہ سے، کہ اتنے شاید ویسٹ سے نہیں آ رہے ہوں. لیکن اس جنگ کا ایک بہرحال ایک بہت بڑا جو امپیکٹ ہوا وہ یہ کہ شاید یہ والا فرنٹ جو کھولا تھا اسرائیل نے کہ ہم سعودی MBS اور ان کے دوستوں کو ملا کر اور فلسطینیوں کو ہمیشہ کے لیے کچل دیں گے. نثار سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں اسی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے کہ یہ جو وار ہے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل یہ آخری جنگ لڑ رہا ہے. لیکن ہمیں جوائن کیا ہے نیو یارک سے سینئر جرنلسٹ ہیں مس للیتا علی. تھینک یو مس للیتا. ڈو یو سی اینی are you listening me? Okay. Do you see any impact after this Riyadh conference? And particularly we want to know the American role. They are still supporting very ruthlessly all this Israeli aggression, Ms. Lalita? What I foresee today after the Arab Summit is, first of all, if you are serious about ending the conflict in Gaza, like what are you doing in Saudi Arabia, honestly, but I understand the need for diplomacy. Second of all, what I foresee is no real help from any Arab countries unless they are in the current axis of resistance. And I will say again that the countries in the axis of resistance are the ones that are currently doing the most. And people of God, people of all goodwill, will find it in their hearts and should find it in their hearts to support these countries because they are war-weakened countries already. And they have the most noblest goal that Palestine is our compass for all the countries in the axis of resistance. So, I mean, what we've seen so far since October 7th, October 8th, not many countries have been helping or contributing besides the countries in the axis of resistance. So once again, I implore all good countries and good people and God-loving people across the world to please stay on the side of God and support the countries of the axis of resistance. Sorry, Ms. Lalita, because our listeners are mostly Urdu, Pakistani and other world, and so I'm talking with our سینئر انالسٹ نثار صاحب ان اردو. نثار صاحب آپ میں جتنی بھی خواتین سے گفتگو کر رہا تھا یا جو بھی صحافیوں سے بات کر رہا تھا تو عام طور میں دیکھتا تھا کہ جرنلسٹ جو ہے ہم لوگ بڑے پروفیشنلز ہوتے ہیں اور بڑے یعنی ان کے اوپر اتنا اثر نہیں ہوتا. لیکن ہمارے پروگرام میں نے جن کو بھی بلایا خاص طور پر خواتین کو تو آپ نے ان کے جو تاثرات تھے وہ ان کے حاوی ہو گئے ان کے پروفیشنلزم پر. غالباً اتنی بہیمت اور اتنی بربریت شاید اس طرح پہلے ہوئی بھی نہیں ہوگی نثار صاحب جو ہوئی ہوئے. جی بالکل ایسا ہی ہے. غزہ کی جنگ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے اسکولوں کو، ہسپتالوں کو اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. اگر آج 11,000 لوگ شہید ہوئے ہیں غزہ کی جنگ کے اندر تو اس میں آپ کے پاس فیگرز موجود ہیں کہ 4,000 4,500 سے زائد بچے ہیں، 3,500 سے زائد خواتین ہیں. یعنی معصوم لوگوں کو جو ہیلپ لیس لوگ تھے جن کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، یعنی مسلح لوگ نہیں تھے، وہ کوئی ملیشیا نہیں تھے،
ان کو انہوں نے اپنے بامبس کا، اپنے فاسفورس بام کا نشانہ بنایا ہے، اور اس لیے وہ مظالم دیکھ کر آپ کو مسلم ممالک سے زیادہ پہلی بار یہ رد عمل مغرب میں دیکھنے میں آیا کہ جہاں پر لوگ پہلے اسرائیل کے حامی تھے، ان ممالک میں ملینز آف لوگ نکلے ہیں جن میں مسلم کی تعداد کم ہے، نان مسلمز نکلے ہیں، اور انہوں نے اس ظلم کے خلاف احتجاج کیا ہے. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برطانوی جو ہوم سیکرٹری ہے اس کو جو ہے وہ ان کے وزیر اعظم نے ان کی پوزیشن سے برخاست کر دیا ہے، سیک کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے پرو فلسطینین پروٹیسٹ کے خلاف جو ہے وہ بہت ہی یعنی مطلب نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے. تو یہ پبلک ریئیکشن ہے، آپ پبلک ریئیکشن کو اب روک نہیں سکتے. آپ حماس سے لڑنے کی بات کرتے تھے، لیکن حماس کی بجائے آپ نے معصوم بچوں کو، ننھے بچوں کو، خواتین کو اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے. پورے غزہ کو آپ نے جو ہے وہ کھنڈرات کا ڈھیر بنا دیا ہے. اور افسوس یہ کہ مغربی ریاستیں اس پر ان کی حمایت کر رہی ہیں، ان کو بلینز آف ڈالر سینکشن کر رہی ہیں، جبکہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ عالم میں خوف میں ہیں. یعنی OIC کا اجلاس بھی ہم کہہ سکتے ہیں صرف ایک جو ہے وہ زبانی جمع خرچ کے لیے تھا. وہاں پر سب جمع ہوئے، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن کون سے دن وہ جمع ہوئے ہیں؟ جب 36 دن سے معصوم نہتے لوگوں کا قتل عام ہوا تو 36ویں دن ہم جمع ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی بیٹھ کے ہم نے سمبولک اسٹیٹمنٹس دی ہیں. ہم نے یہ بات نہیں کری کہ ہم سفارتی تعلقات اسرائیل سے منقطع کریں گے، ہم اپنے سفیروں کو واپس بلائیں گے. 57 میں سے 30 سے زائد اسلامی ممالک کے اسرائیل سے ڈپلومیٹک اینڈ ٹریڈ ڈیلز ہیں. انہوں نے کسی نے اس پہ اسٹینڈ نہیں لیا کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. مغرب نے اسٹینڈ لیا اس کے اوپر. افسوس یہ ہے کہ آئل کی جو سپلائی ہے وہ مسلمان ممالک سے جاری ہے، قازقستان سے، آذربائیجان سے. کوئی اس کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. غزہ کے پاس آئل نہیں ہے، اس لیے ہاسپٹل بند ہو رہے ہیں. اسرائیل کے پاس آئل ہے مسلم ممالک سے. تو یہ ایک ایسی افسوسناک صورتحال ہے کہ جس نے پوری مغربی دنیا کو جھنجھوڑ دیا ہے. ہر جو دل رکھنے والا شخص ہے، جس کے اہل دل ہے، وہ اس پہ پریشان ہے. اور یہی جرنلسٹوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں مغرب میں موجود، کہ وہ جو ہیں جب اپنی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، وہ افسوس کرتے ہیں، روتے ہیں، کیونکہ غزہ میں جو بربریت ہو رہی ہے اس کی اس صدی میں مثال نہیں ملتی ہے آپ کو. Ms. Lalita, our senior analyst and friend is telling and appreciating the role of the people of West, that how they are coming out on the street, and we also see that the Arab countries' role, particularly the OIC and Riyadh. But last time, how long you foresee this war will continue, Ms. Lalita? First of all, I wouldn't call this a war. I would call this a genocide. As I said, this is a genocide on the Palestinian people and on the people of the Levant in general. And if this does not stop, it will spread worldwide. What I'm hoping is that this quote-unquote war or actual genocide will be over within another month or two. But then again, that depends on the actions of the Zionist entity of Israel and the actions of the United States and NATO, and to see what kind of stupid moves any of them take. If they do the right thing and stop the genocide on Gaza, this war could be over maybe within a month from now. That's what I'm hoping in my heart of hearts, and I'm hoping to God. But if the US, Israel, NATO decide that they want to continue years of genocide, at least 75 to 100 years or more. Okay. Thank you, Ms. Lalita. Thank you so much. We understand your feeling as a Syrian and as an Arab and as a Muslim, you are feeling this. نثار صاحب، آپ نے ان کی اگر میں کنکلوڈنگ آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ ایک 35 دن کم تو نہیں ہوتے، یہ تو کوئی تقریباً اس طرف جا رہا ہے کہ غالباً ویتنام وار دیکھی ہم نے، اور بھی وار دیکھی، لیکن یہ تو جو جنگ ہے اس کو تو آپ ایسا نہیں دیکھ رہے کہ اسرائیل ایک اینڈ تک پہنچانا چاہتا ہے، کمپلیٹلی ڈسٹرائے دا پیلسٹینین ریزسٹنس ان حماس. نثار صاحب جی بالکل ایسا ہی ہے. اسرائیل نے سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ حزب اللہ کے خلاف لڑی ہے 2006 میں، جو 33 روزہ جنگ تھی.
اور یہ جنگ آج 38 روز، یا وہ جو جیسے لیلا نے کہا ہے، للیتا علی نے، کہ یہ جینوسائڈ ہے غزہ کے لوگوں کا، وہ 38 ڈیز ہیں، آج 38واں دن گزر چکا ہے، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ اس علاقے پہ قبضہ کرے. حماس کو وہ کہہ رہے ہیں بار بار، جبکہ اصل میں حماس نہیں بلکہ وہ فلسطینی شہریوں کی نسل کشی چاہتے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جنگ اب اسرائیل کے ہاتھ میں بھی نہیں رہی ہے. امریکہ ان کو اپنے ٹول کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی ایک بڑی پراکسی اسرائیل ہے اس ریجن کے اندر. امریکہ اپنی یہاں پہ پریزنس کے لیے اسرائیل کو استعمال کر رہا ہے، اس کو $14 بلین کے جو ہے اماؤنٹ سبسیڈائز کر رہا ہے، اس کو ہتھیار دے رہا ہے، اس کے لیے میڈیٹرین سی میں اپنے جنگی جہاز اور آبدوز بھیج رہا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جنگ ایکسپینڈ ہوتی دکھائی دیتی ہے. میں نے ابھی پڑھا ہے تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام سے پہلے کہ حزب اللہ نے نارتھ سے اسرائیل پہ کل جو ہے وہ بارکان میزائل استعمال کیا ہے، اور اس کے اندر 500 kg کا انہوں نے بارود استعمال کیا، جس سے کہتے ہیں کہ اسرائیلی 22 سے 23 فوجی اور ان کی ایک پوری جو بیس ہے وہ تباہ ہوئی ہے. اور اسرائیل جو نہیں چاہتا تھا کہ لبنان اس میں انوالو ہو، لگتا یہ ہے کہ حزب اللہ آہستہ آہستہ فلسطینیوں کی حمایت میں اس میں انوالو ہونا شروع ہو چکی ہے. یمن سے آپ حوثیز کو دیکھ سکتے ہیں، وہ 2000 کلومیٹر کا ان کا ڈسٹینس بنتا ہے اسرائیل تک، یعنی سعودی عربیہ، پھر جارڈن اور پھر اسرائیل آتا ہے. وہ وہاں سے اپنی استطاعت کے مطابق میزائل فائر کر رہے ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ یا جارڈن اس کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل تک نہ جائے، لیکن وہ میزائل فائر کر رہے ہیں. ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوریہ اور عراق کے اندر جو وہاں کی ملیشیاز ہیں، خاص طور پہ جو حشد شعبی ہے، وہ اسرائیلی وہ امریکنز کی بیسز کو اٹیک کر رہی ہے، اور کل امریکنز نے بھی ان کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے. نیو یارک ٹائمز کی آج کی رپورٹ ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے اقدامات نہ کرے. وہ خود کہہ رہے ہیں، ان کے جو ڈیفینس اینالسٹ ہیں، ورنہ یہ جنگ بڑھ جائے گی. تو یہ جنگ بڑھتی دکھائی دیتی ہے. غزہ ایک بسیج علاقہ ہے، ایک محصور علاقہ ہے. وہاں پہ حماس یا جہاد یا القسام یا ان کی جو فورسز ہیں وہ ایک حد تک لڑ سکتی ہیں، لیکن آپ سمجھیں کہ لبنان ایک بسیج علاقہ نہیں ہے، اور حزب اللہ کو اس علاقے کی سب سے بڑی گوریلا فورس کہا جاتا ہے. حزب اللہ جس طرح انوالو ہو رہی ہے، اور آج ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ان کے جو رہنما ہیں ہاشم صفی الدین، جو نمبر 2 کہلاتے ہیں حسن نصر اللہ کے، ان کا بیان پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم ہمارے شہریوں کو مارو گے تو ہم تمہارے شہریوں کو ماریں گے، تم ہمارے علاقوں میں میزائل مارو گے ہم تمہارے علاقوں میں میزائل ماریں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ہم تمہیں اسٹون ایجز میں لے جائیں گے. یعنی یہ وہ جو خطرہ جو چاہ رہی تھی پوری دنیا کے لبنان انوالو نہ ہو، حزب اللہ انوالو نہ ہو، کیونکہ مسلم ممالک کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف بیان دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، لڑنا تو دور کی بات ہے. تو اس لیے یہاں کی جو جنگ ہے اس کا فیصلہ یہاں کی جو ریزسٹنس فورسز ہیں، جس میں حشد شعبی ہے، جس میں حزب اللہ ہے، جس میں انصار اللہ اور دیگر لوگ ہیں، یا حماس ہے یا جہاد ہے، وہ کریں گی. اور اب آہستہ آہستہ جب یہ 38واں دن ہو گیا ہے تو لوگ غزہ کے لوگوں کے قتل عام پر خاموش نہیں بیٹھ رہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کے خلاف اپنے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. آج میں نے پڑھا کہ رشین ایک میزائل ہے جو وہ ان کے پاس موجود ہے، ایک چائنیز اور ایرانین میڈ میزائل ہے نور کے نام سے، جو حزب اللہ کے پاس موجود ہے، جو اینٹی شپ میزائل ہے. کہتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں اس کے استعمال کے بھی خطرات سامنے آ رہے ہیں، کہ جس طرح میڈیٹرین میں امریکن اور الائڈ فورسز کے بحری جہاز موجود ہیں. تو یہ صورتحال آپ کو آسانی سے ختم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. جو اسرائیل کا خواب ہے حماس کو ختم کرنے کا، یا غزہ سے ریزسٹنس ختم کرنے کا، یا 22 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ بدر کر کے صحرائے سینا میں بھیجنے کا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہوتا دکھائی دے گا. فلسطین کے عوام اس وقت تمام مشکلات کے باوجود بھی غزہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک لاسٹ کوسچن ذرا سا صرف ایک مس للیتا سے یہ پوچھ لوں کہ دا ہول عرب ورلڈ رول ویسا، مس للیتا ڈو یو رول اینی سگنیفیکنٹ رول آف ایرانین گورنمنٹ practically, Ms. Lalita? You might see some Arab countries that are not engaging. And quite honestly, this is because they are allied with the Zionist, illegitimate, illegal entity of Israel. This is why they are not engaging. And these countries still have to cut all economic, financial ties, oil, gas, ties, ambassador ties, all of that stuff. So until they do these sorry, things, Ms. Lila, we have short of time. نثار صاحب، اگر میں آپ سے لاسٹ بہت ہی اسپیسیفک یہ پوچھوں کہ لگ رہا تھا کیا ایران اس حد تک جائے گا جیسا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ براہ راست اس جنگ میں وہ شامل ہو جائے؟ جی، جس طرح حزب اللہ اور اس کے ساتھ جو الائڈ آرگنائزیشنز ہیں، انصار اللہ اور حشد شعبی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایرانی سپورٹڈ، ایون حماس ان کو مین سپورٹ ایران کی رہی ہے.
حماس کو گو کہ قطر کی اور ترکی کی بھی سپورٹ رہی ہے، لیکن باقی جو ادارے ہیں حزب اللہ سمیت اور انصار اللہ سمیت یہ زیادہ تر ایران انفلوئنس لوگ ہیں اور ان کے پاس ایرانی بیس میزائل ہی ہے، تو ان کی انوالومنٹ یہ بتاتی ہے کہ ان کے پیچھے ایران ضرور موجود ہے۔ البتہ جس طرح عالمی رائے عامہ پہلے اسرائیل کے ساتھ تھی تو اس وقت تک لگتا تھا کہ کوئی بھی کھل کر اتنی تیزی کے ساتھ اسرائیل کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا بیانات کی حد تک، لیکن اب جب کہ پورا مغرب اسرائیل کے اس وار کرائمز کو جان چکا ہے تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اور ایران سمیت کون کون سے ممالک اسرائیل کے خلاف انوالو نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ جنگ بڑھے گی یا نسل کشی بڑھے گی تو ایران سمیت کئی مسلم ممالک کو یا رشیا اور دیگر ممالک کو بھی اس میں آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل کو روکنے کے لیے باقی لوگوں کو اپنا کردار بنانا پڑے گا، کیونکہ جہادی یا مزاحمتی تنظیمیں ایک حد تک تو ایک سپر پاور کا مقابلہ کر سکتی ہیں، لیکن سپر پاور کے مقابلے میں ایک بڑی پاور کو ہی آنا پڑے گا۔ شکریہ نثار سریاب صاحب، تھینک یو مس للتا۔ اینڈ اس کے ساتھ ہی مجاہد ولی اجازت دیجیے کہ میں نے کہا کہ کوئی اس وار کو تقریباً 38 دن ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن دنیا کا ضمیر تو یقیناً میں کہوں گا کہ خاص طور پر یورپ میں اور امریکہ میں اور لندن میں، ایون آپ دیکھیے کہ انہیں برطرف کرنا پڑا اپنی فارن منسٹر کو، برطانیہ کو، لیکن جو خاص طور پر ریاض کانفرنس پر نظریں تھیں، لیکن شاید ہم امید رکھیں کہ اس کا امپیکٹ ہو خاص طور پر پریکٹیکلی عملی طور پر جو غزہ میں محصور لاکھوں لوگ ہیں ان کو کس طرح مدد پہنچ سکتی ہے، اور دوسرے یہ کہ جو اسرائیلی بمباری ہے کیا یہ رک سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے۔